तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहती हूँ कि ज़रूर इसका ऑडिट कराएं, ज़रूर अपने आप को कानून के सामने पेश करें। हमें कोई शक नहीं था कि साकिब निसार सेंट्रल फोकल पॉइंट थे 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग को गिराने में, और उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था जिसमें गेट नवाज शरीफ आउट था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का मामला, डेट्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं, पूरी जुडिशरी मुतनाज़ा होगी है आपके इस बयान हल्फी की वजह से। नो कमेंट्स प्लीज, मैं नहीं कुछ जवाब नहीं दूंगा। एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। जुडिशरी के खिलाफ और फौज के खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की, जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी। शेयर को वोट दूंगी। तो 2000 मिलेंगे नहीं, वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना? अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में अपनी जिंदगी में गवाही दी। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं उनकी ये गवाही आ गई। उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। अदालत पूछ रही है कि कंटेम्प्ट हुई है या नहीं हुई, उसमें बयान राना शमीम साहब ने देना है। इसमें मैं और फवाद साहब और आप सारा दिन बातें करें, कोई मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। अटर कन्फ्यूजन, कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक निकाला। राना शमीम जब स्टेटमेंट का इशू आया तो उन्होंने कहा कि ये तो बेसिस है, केसेस बाहर निकाल दें। आज हम सुन रहे हैं कि शहता खान अब्बासी साहब का भी मैं शॉर्ट चलाऊँगा, जहाँ उन्होंने कहा है कि इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है, हमारा क्या उससे ताल्लुक़ है, और फवाद चौधरी का उससे क्या ताल्लुक़ है। उनकी लीडर कह रही हैं कि इसकी बेसिस पे केस ख़त्म करें, वो अब डिसोन कर रहे हैं शायद इस वजह से कि कल जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपनी अदालत में बड़े हार्श वाक्स लिए, जिसको कहते हैं ही टुक राना शमीम टू द टास्क, और उनको बड़ी सख्त लहजे में उनसे बात की कि आपने किस किस्म की कोशिश की है अदालत को बदनाम करने की, और आप अपना जवाब दाखिल करें। और वो भी कुछ लग ऐसे रहा है कि जैसे वो भी कुछ 2 कदम पीछे हट रहे हैं और अगर मगर करके उसको डाल रहे हैं कि शायद उनका बयान क्या है क्या नहीं है। वो एग्रेशन हमें वो नज़र नहीं आई वहाँ पे हुआ। फवाद चौधरी साहब ने बयान दागा कि अगर EVM पे इलेक्शन ना हुआ तो हम इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोक देंगे। उस पर टका के इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश ना करें, और हमने पहले 3 कमेटीज़ बनी हुई हैं तो हमें कोई आर्म ट्विस्टिंग प्रेशराइज़ ना करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा सब कुछ। और इसमें एक आर्टिकल 220 जौन सा है आइन का, वो भी बड़ा क्लियर है, जो कहता है कि ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है कि फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर फंक्शंस। तो इसमें भी शायद कोई ऑप्शन है नहीं गवर्नमेंट के पास कि इलेक्शन कमीशन को वो फुली सपोर्ट करे। ये बातें चल रही थी तो फिर एक और ख़बर ने पूरे इस्लामाबाद में एक हलचल मचा दी जब ये हुआ कि वज़ीर आज़म ने मना कर दिया कि 3 माह तक कोई लोग, उनके बात तो वुज़रा की हो रही थी लेकिन अनऑफिशियल पता लग रहा है कि तमाम MNAs को भी हिदायत दी जा रही हैं कि अगले 3 माह कोई मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। उससे सवाल ये उठ रहा है क्या कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले दिनों में जितनी ये टेंशन्स बढ़ी हैं, 1 पेज से 2 पेज, 2 पेज से हाफ अ पेज, और फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक तनाव बन रहा है। जहाँ तक इकनॉमिक हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। बल्कि आज मैं प्रोग्राम में आपसे शेयर भी करूँगा कि डॉलर में अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है जो डॉलर रोज़ चढ़ता जा रहा है, और उसमें इस गवर्नमेंट की नालायकी का एक बहुत बड़ा आंसर है जो अब हमें हर बात बताते हैं कि अफ़गानिस्तान की वजह से है। तो अफ़गानिस्तान में जो उनकी एक पॉलिसी है वो भी सुनने वाली है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका चीज़ें हो रही हैं। सारी कन्फ्यूजन है क्या इस्लामाबाद में, व्हाट इज़ हैपनिंग, डू इज समथिंग हैपनिंग दैट वी डोंट नो अबाउट, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है फैसल वावडा साहब ने, PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर, एंड मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध और सेंट्रल पार्टी लीडर हैं। मैं ज़रा पहले आपसे शुरू कर दूँ, मैं ज़रा चलाएँ भट्टी साहब, वो पहले मरियम का जो उन्होंने कहा और फिर आज जो उन्होंने प्रेस से बात करते हुए बात की अब्बासी साहब ने, इसने सजा दी अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में अपनी ज़िंदगी में गवाही दी। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं उनकी ये गवाही आ गई। 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया, अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। ना फवाद चौधरी साहब का ना हमारा है।
یہ عدالت کا معاملہ ہے. عدالت پوچھ رہی ہے کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس میں بیان رانا شمیم صاحب نے دینا ہے. اس میں میں اور فواد صاحب اور آپ سارا دن باتیں کریں کوئی مقصد نہیں ہے. زبیر صاحب جی, آپ کی تو اپنی پارٹی کے ساتھ مریم صاحبہ نے اس کو ٹوٹل بیسس بنایا ہے, کنوکشنز ختم کرو. آپ کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو وہ مسئلہ ہی ہمارے ساتھ تعلق. کیا آپ کو کوئی اب آپ ریٹریٹ شروع ہو گئی ہے؟ کوئی ریٹریٹ نہیں شروع ہو گئی ہے, بڑا سمپل ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے بیکاز یہ ایک کسی کی طرف سے آیا, جیسے وہ احمد نورانی کی طرف سے آیا ہے, ہم اس کو اس لیے اچھالتے ہیں اور بالکل اچھالیں گے, کوئی بھی آئندہ بھی کوئی لے کے آئے گا کہ یہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ فیکٹ تھا کہ ثاقب نثار ہو یا ایک پورا جو گینگ تھا جس کی وجہ سے نواز شریف کو نکالنے میں, پہلے ڈسکوالیفائی کرنے میں, پناما اور وہ ساری چیزیں جو کی گئیں, اس کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے. یہ کوئی ایک دم سے تھوڑا ہمیں خیال ہے کہ اوہ ثاقب نثار یہ بول رہا تھا. ثاقب نثار کے آپ ایکشنز دیکھیں, آپ نے پوری اونرشپ لی ہے اس کی. مریم نے باقاعدہ پریسر کیا اس پہ بھرپور, پوری پارٹی کے لیڈران بٹھا کے. پریشانی ہے, ابھی ویٹ کر لیں گے نا جب کیس چل رہا ہے نا. ایک تو آپ لوگ ایک ڈراپ کر دیتے ہیں, ہم لوگ شوٹ دا میسنجر. شوٹ دا میسنجر نہیں, وہ کون تھے صدیقی جج تھے جو اسلام آباد, شوکت صدیقی کی جو وہ ہے جو بھی پلی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑی دی ہے. ٹھیک ہے, از اٹ ناٹ امپورٹنٹ دیٹ وہ سنی جائیں؟ از اٹ ناٹ امپورٹنٹ کہ ان کے جو بھی انہوں نے کہا, ان کی جب سیکنگ کی کاروائی شروع ہوئی اس وقت ان کا ایک ضمیر جاگر انہوں نے ایک سٹوری بنا دی. یار تو ضمیر جاگر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ مالک ان کا بھی ضمیر, I am not defending him, I am simply saying کہ he has said things which are devastating if true. تو شاید حقان کو نہیں پتا جو کہہ رہے ہیں ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں. بھائی ہمارا تعلق, وہ جس پوائنٹ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں انیشیٹ کیا, شوکت صدیقی کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا, جج شمیم کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا, احمد نورانی کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا, قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا. کمال کرتے, قاضی فائز عیسیٰ اگر ایک چیز کہتا ہے یا کہتے ہیں رادر, اور ان کی بات میں اگر سچائی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. look at the consequences if true. اور ہم تو سمجھتے ہیں. چلے فیصل, بات تو ان کی بات میں وزن ہے یار, کر دو انویسٹیگیٹ, ایشو کیا ہے, ڈزنٹ میٹر کون کہہ رہا ہے. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں پہلے ہسٹری پہ جانا بڑا ضروری ہے. آپ شروع ہو جائیں جسٹس قیوم سے. جسٹس قیوم سے جنہوں نے فیصلے لیے وہ آج بھی سیاست کریں, جسٹس قیوم کا کام ہو گیا. پھر آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جو زبان استعمال کی, ان کی والدہ کے لیے جو بروشرز پھینکے گئے وہ بھی نون لیگ. پھر آ جائیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ, وہ بھی نون لیگ. پھر آپ آ جائیں کہ بیگ دینے والے کو پریزیڈنٹ بنایا, وہ بھی نون لیگ. اس کے بعد آ جائے سیف الرحمان کے اوپر, نیب کے اوپر کس طرح کی کارروائی کی, وہ بھی نون لیگ. ریونج, بدماشی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ بیل کے اوپر, آپ جا کے وہ ملک صاحب سے ملتے ہیں جو جج تھے, ارشد ملک سے ملتے ہیں, بیٹا سعودی عرب میں ملتا ہے, وہ بھی نون لیگ. اس کے بعد پھر شوکت صدیقی صاحب آئے تھے, وہ بھی نون لیگ. اس کے بعد ایک ایفیڈیوٹ آیا تھا جیسا کام خود ہی انہوں نے اتار دیا, وہ بھی نون لیگ. یہ سارے مسٹر ضمیر جو جاگتے ہیں, جگائے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں, سلائے, یہ آ کے سارے وزن ڈال دیتے ہیں نواز شریف کے اوپر. اچھا پلس یہ کہ پھر اس میں اتنا بھونڈا مذاق ہوتا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں ایفیڈیوٹ کا مجھے یاد نہیں میں نے کیا لکھا ہے, لیکن 3.5 سال پہلے ایک سٹوری یاد ہے کہ ثاقب نثار صاحب ایک جگہ پہ گئے, وہاں تھے, انہوں نے ایک رجسٹرار کو فون کرے, کہا کہ اس جج کے گھر جاؤ اور سے کہو میری بات کرائے, جو کہ جج ملک میں موجود نہیں تھا, تو رجسٹرار گھر کیوں جائے گا. پھر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے. جس کیس کی ریفرنس دی جا رہی ہے وہ 2 دن پہلے سنوائی ہو چکی ہے. یہ جھوٹ کا بلندہ ہے, یہ بینیفٹ لیتے رہے اس طرح. ماضی میں ہی بینیفٹ ہے, سعودی عرب ایگریمنٹ کیا, واپس آئے, باندھا ان کو, نواز شریف کو جہاز کا واپس بھیج دیا, ضیاء بٹ کو بیج لگا دیا. یہ گھر کی کھیتی کی مافیا ہے, کمپنی چلا رہے ہیں. کمپنی اپنی اولاد کو دی جاتی ہے, ڈیموکریسی اپنی اولاد کو تھوڑی دی جاتی ہے. زبیر صاحب کی قابلیت نہیں ہے کہ مریم کے آگے بیٹھ جائے, کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. ہمیں آج عمران خان صاحب کہیں گے اپنے بیٹے, ہاتھ باندھے کھڑے ہو, آپ قابل ہیں نا, آپ عمران کے ساتھ. میں آپ کو ریکارڈ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب آج کہیں کہ میرے بیٹے کے پیچھے جائے کھڑے ہو, ہم تو نہیں کھڑے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے, آپ کو پتا انہوں نے نہیں کہنا, اس لیے آپ بے فکر. ہمیں پتہ ہے ہمارے لیڈر نے ایسی بات نہیں کرنی, ڈیموکریسی ہماری, ہم نے 14 سال 15 سال دی ہے. وہ آئے نہ آئے, لیکن ہم تو خیر آپ کے لیڈر کے بیٹے بھی نہیں آ رہے. اچھا یہ ویسے دونوں میں کامن چیز ہے. عمران خان کے شاید بیٹے نہ آئے فار آل ڈفرنٹ ریزنز, آپ کے لیڈر کے بیٹے بھی نہیں آ رہے. سوری, ان کے بیٹے, what is the difference reason?
بچے پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کیا مطلب پڑھ رہے, مطلب اپنے لیے ہر چیز کا کوئی ریزن ہے کہ پڑھ رہے ہیں. بھائی کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, واٹ از دا ڈفرنس؟ وی ہیو نیور ریڈیکیولڈ کہ وہ باہر ان کے بچے وانٹڈ. اچھا یہ ہسٹری میں گئے تھے تو میں, ان کے بچے نیڈڈ ہو سکتے ہیں, وانٹڈ نہیں ہیں. آپ کے بچے وانٹڈ ہیں. نیب نے بلایا مریم کو, میں اس کا جواب دے دوں. بم گولیاں, یہ کیا تماشا ہے؟ اچھا ہمارے وہاں بھی جواب دے دوں. ایک تماشا ہے, وقت ضرورت ہم بھیج دیتے ہیں, وقت ضرورت ہم بلا لیتے ہیں, وقت ضرورت ہم رپورٹس بنا لیتے ہیں, وقت ضرورت رپورٹ خراب ہو جاتی ہے, وقت ضرورت ہم سانپ کو کبھی بھی زخمی نہیں کیا تو کچلا جاتا ہے. میرا ڈیبیٹ پاکستان کے اندر اب یہ ہے. دوسرا زبیر صاحب کہ ہم نلائق ہیں, نہیں, I'm very clear. یہ گیم ختم ہونی چاہیے. یہ ڈرامہ کبھی ڈبار کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی ہیلی کاپٹر میں ڈبار کر دیا, کبھی بلا لیا, جلاوطنی ہو گئی, پھر واپس آ گئے, پلیٹس بڑھ گئے, پھر چلے گئے, پھر آ گئے, پھر ایک انسٹیٹیوٹ کو حملہ کر دیا آرمی کو, پھر anyways he's gone through that history. تو میں ہسٹری بتا دوں کہ why we have this issue کہ یہ جو ابھی آ رہے ہیں ایفیڈیوٹس یا آڈیو ٹیپس وغیرہ. ویڈیو بھی تو آ رہی ہے. ایک سیکنڈ میں بتائیں پہلے, انٹرسٹنگ ہے وہ کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں. وہ میں لیٹ می ٹاک. ویسے وہ کون سی ویڈیو ہے؟ سن لیں پہلے میں بات کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2017 میں جو پاناما کا کیس تھا نا, یہ I have to repeat it again because I have to tell کہ how the judges behaved and I don't know whoever was involved in the conspiracy. جب پاناما کا کیس تھا تو 184(3) پر سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. نواز شریف کے لیے ٹرائل کورٹ بنایا گیا. 450 پاناما میں تھے, 449 کا آج تک نہیں پتا. یعنی کہ پاکستان کا قانون, وہ وزیر اعظم تو ایک تھا نا, اس پہ پہلے بات ہوگی. لیٹس بی آنیسٹ, آپ سمجھتے کہ قانون منی لانڈرنگ, ٹیکس اویژن کسی کے لیے ڈیفرنٹ ہے؟ وزیر اعظم کے لیے ڈیفینیٹلی پرائیورٹی ہے نا. بالکل اس کو 4 سال ہو گئے نا. کوئی بولتا ہے, کوئی اعتراض ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. سو نو ون از بادرڈ. ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتا. نو وی آر سیئنگ نا کہ کر لیا نا. دا فیکٹ کہ 449 نو ون از انٹرسٹڈ, no judge is interested, no one is interested, Imran Khan is not interested, the government of the day is not interested, shows کہ it was only witch hunting, vindictiveness. ٹھیک ہے, دوسری بات آ جائیں, کسی چیز پر سزا نہیں ہوئی. آپ کو پتا کس چیز پر سزا ہوئی کہ سیلری نہ لینے کے بیسس پر. اس کے بعد مجھے آپ بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں, پھر یہ کہتے ہیں ہم یہ کویسچن ریز کیوں کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کب سپریم کورٹ نے نیب کو یہ کہا, جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, کہ 6 ہفتے میں ریفرنسز فائل کریں, اور یہ 3 ریفرنسز فائل کریں. اچھا اگر وہاں جا رہے ہیں, اس کے بعد سن لیں پاکستان کی تاریخ, میرا سوال سن لیں, آپ بھی جواب دیں گے. پاکستان کی تاریخ میں کب ہوا کہ سپریم کورٹ کے سامنے چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ بار بار کہ آپ اس معاملے کو کھولیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور وہ صاف جواب دے دے, اور پھر جو آپ یہ جے آئی ٹی کو روتے ہیں سارے آپ لوگ, میں اس دن عدالت میں تھا, واٹس ایپ جے آئی ٹی کا, میں اس دن عدالت میں تھا. جے آئی ٹی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ بنی تھی, سپریم کورٹ نے بار بار کہا, میں نے تو جے آئی ٹی کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے فیکٹس یہ ہیں کہ نیب کو کبھی ڈائریکٹ نہیں کرتی. پھر آپ نے مانیٹرنگ جج کبھی نہیں لگایا, اور لگایا کس کو؟ ون آف دا 5 ممبر بینچ. یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اگر ججز کو نہیں پتا کہ بھائی جو سزا دے چکا ہے, what's the argument? The argument is it was done only to implicate and convict نواز شریف before July 25th 2018 to ensure کہ وہ جیل میں جائیں. اچھا, اور دوسری بات, سوال میرا آپ سے, یا پھر ان سے بھی آ رہا ہوں ان کے بعد, وہ 2 فیصلے ہوئے, ایک میں ڈسکوالیفائی ہوئے, ہٹایا گیا, ایک کے اندر ان کو پارٹی صدارت سے بین کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو ہر چیز کرنی تھی نا. ثاقب نثار نے طلال چودھری کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا تھا, دانیال عزیز کو بھی کرنا تھا. ایک فیصلے کے اندر فارمر چیف جسٹس تھے ثاقب نثار, اور جسٹس گلزار بھی تھے. تو ایک فیصلے میں تو فارمر چیف جسٹس اور کرنٹ چیف جسٹس ہیں, اور ایک فیصلہ جو بین کا تھا پارٹی صدارت سارا, اس کے اندر عمر عطیہ بندیال تھے, وہ آپ کے اگلے چیف جسٹس ہیں. پرانا بھی ٹھیک نہیں ہے, پریزنٹ چیف جسٹس بھی ٹھیک نہیں ہے, آنے والا ٹھیک بھی نہیں ہے. آپ کے لیے کیا چیف جسٹس آپ کو امپورٹ کریں, کیا کریں؟ میں نے وہ بتایا ہے کہ کہاں کہاں گلیئرنگ ایررز ہیں, اور ایررز ہیں یا کنسپریسی کا حصہ ہے. اگر آپ کو ثاقب نثار کا بیہیویئر ایز اے چیف جسٹس کوئی متضارزہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی جا رہے ہیں شرجیل میمن کے پاس چھاپے مارنے کے لیے, کبھی پی ٹی آئی ان کو لنڈن میں ہوسٹ کر رہے, پی ٹی آئی ہوسٹ کر رہے, میاں صاحب کے لاء سیکرٹری تھے, میاں صاحب نے that has nothing to do with it. ہم بات سنیں,
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فوج میں یا یہاں ہم میں یا کسی جگہ بھرتی کیا تو اس کا مطلب ہے بلینک چیک دے دیا آپ جو مرضی کرتے پھرے. آپ کو یہ کہا تھا کہ انیل مسرت آپ کو ہوسٹ کرے, سب سے ایکسپینسو ہوٹل میں رکھے, ہیرڈز میں شاپنگ کرائے, اور جب آپ سے میڈیا والے یہ سوال پوچھے سب کے سامنے کہ یہ آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے ثاقب نثار صاحب, تو وہ کہیں آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے. ایکسکیوز می, بالکل ایسے نہیں ہوتا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے, بھروسہ نہیں ہے. واہ, تو اس کا مطلب ہے سب کہہ کے نکل جائیں. اچھا, میں نے جو اتنی بڑی ہسٹری بتائی آپ کو, مالک صاحب آپ نے ان سے تو نہیں پوچھا کہ آپ نے حملہ کیا, آپ نے ججز کو انفلوئنس کیا, آرڈرز لیے, یہ کیا وہ کیا, نے آپ کو پتھر برسانے کی باتیں کی. بھائی آپ منی ٹریل دے دیں. نواز شریف کیوں بھاگا؟ ہیز آن دا رن. بلائیں ان کو یہاں. کون سا منی ٹریل؟ بھائی جو کون سا منی ٹریل ہے مریم کے اوپر, مریم پر منی ٹریل کا کوئی الزام نہیں ہے. بھائی بتائیں, منی ٹریل کا نہیں ہے, بیٹمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے اس میں منی ٹریل رکھ کے 1993 میں فلیٹس لیے تھے. ایکوزیشن یہ ہے کہ 1993 میں فلیٹس لیے تھے, کرپشن اس سے پہلے ہوئی تھی, اور 2006 میں ٹرسٹ ڈیڈ سائن ہوئی تھی, تو اس کرپشن کو جو 1992 میں ہوئی تھی اس کو اپیٹ بھول گئے. کمال ہے, سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں کیس یار آپ دیکھ لیجئے گا. نواز شریف کو کیسز واپس لے لیں, مریم کو چھوڑ دیں, وہ آ جائیں, یہ چیف جسٹس جو ہے اسی خاندان میں سے کسی کو بنا دیں, ڈی جی آئی ایس بھی اسی خاندان سے کسی کو بنا دیں, ان کا چھوٹا بھی کسی خاندان سے ڈی جی آئی ایس کا ذکر نہ کیا کریں, وہ آپ لوگوں کی بڑی دکھتی رہ گئے, اور چیف کو بھی اپنی مرضی سے کسی کیپٹن صفدر کو بنا دیں, تو یہ خاندان بڑا خوش ہے. یہ اسی طرح بلیک میل کرتے رہیں, یہ اسی طرح آڈیو ویڈیو کی بات کریں. مجھے بتائیں کسی مہذب ملک کے اندر کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ سٹنگ اداروں کے اوپر جو انصاف کا گھر ہے, ہاں ہوتا ہے, اس پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کیا بھروسہ کرے؟ عمران خان نے 2013 کے الیکشن کے بعد نام لیے جلسوں میں کھڑے ہو کے ایم آئی کے چیف کا, آپ کی لیڈر کہہ رہے ہیں کس کا, چیف جسٹس افتخار چودھری کو انہوں نے کہا, اس کا میاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور بڑی پروجیکٹڈ ویڈیوز ہیں, کوئی پول میں کیا ہے بھائی صاحب چلائیں, کیا کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر نے, تو بڑی ایکسائٹنگ ہوگی سر, ہمیں بھی دکھائیں سر. تو وہ اس پر کوئی مجھے نہیں پتا اس کا, ابھی دکھایا. آئی تھنک آن اے سیریس بیسس آپ نے پوچھا تھا نا کہ کس سے سیکھا ہے 2013 کے الیکشن, اس سے پہلے تو میں نہیں جا رہا. میں یہ چیلنج کرتا ہوں مالک صاحب کہ آپ عمران خان کے خلاف فوج کے حوالے سے آپ کو پورا ہفتہ گزر جائے گا, اس کے کلپس نہیں ختم ہوئیں گے, اور اتنے شرمندہ اتنے ہارڈ ہٹنگ ہیں. بٹ لیٹس ناٹ گو بیک. 2013 کے الیکشن کے بعد چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس تھے افتخار چودھری, اس نے کہا شرمناک بیہیویئر تھا. جسٹس رمدے کا شرمناک بیہیویئر تھا, سٹنگ جج تھا نا. ایم آئی کے چیف کو انہوں نے نام لے کے جلسوں میں کہا کہ he was part, he made the plan to rig the election. آپ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ آپ لوگ جب خود پہلے بندے اپوائنٹ کرتے ہیں اس وقت آپ پھر بعد میں بری الذمہ ہو جاتے ہیں. ثاقب نثار صاحب آپ ہی کے ہینڈ پہ لاء سیکریٹری پھر جج بنایا, ابھی رانا شمیم صاحب کے اوپر پورا آپ نے بلڈ کر دیا ان کے کیس, ان کے ایک حلف نامے پہ جو ان کا یاد نہیں ہے, ان کو ایفیڈیوٹ. وہ ایڈیشنل جج تھے, ایڈ ہاک جج تھے سندھ میں, ان کو کنفرم تک نہیں کیا. That does not undermine the seriousness of the issue at hand. Who is saying and why? بھائی تو ثاقب نثار آ جائے اور ایکسپلین کرتے ہیں. میں صرف 2 ٹیپ ثاقب نثار, ایک سیکنڈ, ہم کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل صرف پک اپ کر دے. میں ناظرین کو آپ کے سلیکشن پروسیس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں ناظرین کو چاہ رہا ہوں 2 کلپ سن لیں ان کے صاحبزادے کے, احمد حسن صاحب کے. میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ کوئی اس میں کوئی مذاق کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا تھا ان کو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے میں. اب آپ کیلیبر کا ذرا اندازہ لگا لیں میچورٹی کا, کہ اگر یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جو صوبہ جو 56% آف پاکستان کے قریب ہے, اگر وہاں پہ اس قسم کے لا آفیسرز لگیں گے تو پھر باقی کیا ہوگا. صرف 2 بیان سن لوں کہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. یار آپ لوگوں نے تو مجھے شرابی بنا دی ہے. میرے ایک دوست کرنل ہے, اس کی والدہ نے تو اسپیشلی اس سے پوچھا کہ احمد نے کب سے شراب پینا شروع کی ہے. تو اس نے کہا امی جی آپ کو کس نے کہہ دی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایئر وائی کہہ رہے تھے, وہ کاشف عباسی کے شو پہ چسکیاں لگاتے رہے. تو ہم تو کہتے ہیں فینٹا کی چسکیاں لگا رہے تھے آپ. تو یہ لکھنا تھا نا ساتھ فینٹا, لوگ تو وسکی کی چسکیاں سمجھ رہے تھے. رات کو آپ کو ابھی اجازت دے دیتی ہیں تو آپ اس طرح کریں, میرے پاس کافی پہ آئیں اور میرے والد صاحب میرا ریلیشن شپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو آپ کہہ دیں گے آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو. مجھے سنوکر کھیلنے جانا ہوگا نا, جب آپ لوگ مجھے جانے دیں گے تو مجھے سنوکر کھیلنے جانا ہوگا نا, تو میری بیگم مجھے اجازت لے کے دیں گی میرے والد صاحب سے, کہنے جانے دیں, صبح سے بہت کام کیا انہوں نے. میں نے کہا گلاس میں سے سپس تو آپ لے رہے تھے, کچھ پی تو رہے تھے. یہ لیں, یہ بھی ابھی میں نے لیا, یہ لیں. اور اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ اگر مسلمان ہے تو آ کے پی لیں, اور اگر ان کا ایمان ہے اور اس کے بعد بتا دیں سچ سچ یہ کیا ہے, وسکی ہے کہ ایپل جوس ہے.
آپ ایپل جوس پی رہے ہوتے ہیں. جی جی مجھے بالکل شوق ہے, بہت شوق ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں اگر شراب حلال ہوتی تو میرے سے زیادہ کوئی پیتا بھی نہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے مرسیڈیز تو نوازی ہوئی ہے, ایک فارچونر بھی نوازی ہوئی ہے, ایک سیوک بھی نوازی ہوئی ہے, میرا اپنا آفس ہے, اپنا گھر ہے, اپنا فارم ہاؤس ہے الحمدللہ, اور مجھے اس کے علاوہ کیا چاہیے. باقی میری پراپرٹی کی ڈیٹیلز بھی چاہیے تو وہ بھی فیصل باڈوی صاحب کو بتا دی گا, اور انہیں گاڑیوں کا شوق ہے تو آپ کے چینل کے تھرو میں انہیں کہتا ہوں آ جائے, ریس لگا کے دیکھ لیں کسی کی گاڑی زیادہ اچھی ہے. کامیڈی آف ایررز ہے, کیا ہے یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سیریسنس آپ دیکھ رہے ہیں. فیصل باڈوی صاحب ایسے آپ سے شروع کرتے ہیں, ریس کی انہوں نے آفر دی ہے, چیلنج دیا آپ کو. میں تو سر زبیر صاحب سے پوچھے نا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارا دوست نکلا, جیسے شمیم ریٹائرڈ جو ان کے دوست تھے, اور یہ ہمارا دوست نکلا, ٹھیک ہے نا. اس نے وہ سب کچھ کر دیا جو ان کی بدنیتی مبنی تھا, انہیں سب کلیئر کر دیا. ملک مذاق ہے بنا ہوا, یہ اپوائنٹمنٹس آپ کر رہے ہیں. یار پلیز لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اپوائنٹمنٹس. کیبنٹ سب سے زیادہ سیریس جگہ ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ سیریس جگہ ہوتی ہے نا. مطلب کیبنٹ کے لوگوں کے نام اب میں لوں گا, مطلب 2 کیبنٹ کولیگز وہاں گلاسگو یا کہیں جا کے آپس میں لڑنا شروع کر دیا, اور اس کی رپورٹنگ کی ان کے MNA نے, ریاض فتح نے, کہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ سپیچ کون کرے گا, واک آؤٹ کر کے چلی گئی. اس میں سے بڑا خوفناک بیان کے وزیر کا ہے, اس نے کہا ریاض فتح وہاں پہ ٹیلی فون سمز مانگ رہا تھا, گاڑیاں مانگ رہا تھا. کسی سن لیں, انہوں نے کہا این جی او کے نمائندے کے طور پہ آیا, آفیشیل ڈیلیگیٹ بننے سے تھے, میں نے انکار کیا تو میرے سے لڑ پڑے. میں کہہ رہا ہوں کہ مان لی کہ کہاں تک گئے, سم دے دو بھائی, کیا چھوٹی غلطی ہے, برا ہے, چھوٹی سم یہ ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں اس کا پورا بجٹ دے دو. مجھے زبیر صاحب یہ بتایا, احسن اقبال ان کا روز سازش کرتے ہیں, روز سازش کا حصہ ہے, جو ان کی سٹیٹمنٹ اس کو اپوزٹ دیتے ہیں, ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ان کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. انہوں نے آج تک آگے ایڈمٹ کیا کہ دونوں جو ہے ان کے خلاف لگے ہوئے, ان کی اپنی پارٹی کے اندر کتنے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے. پتہ نہیں کیا, میں سچ بول رہا ہوں, وہ بھائی وہ میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں. آپ بول سکتے ہیں کہ احسن اقبال آپ کا دوست ہے؟ نہیں, دوست قسم کھا سکتے ہیں, اپنے بچوں قسم کھا سکتے ہیں, نہیں کھا سکتے. آپ ان سے بھی قسم اٹھوائیں, کراچی والوں کی, اسد عمر کی, علی زیدی کی, آپ بھی قسم اٹھوائیں ان سے. آپ کا پارٹی بات سنیں, جواب دینے دیں. He's a respected Secretary General of our party and I have full faith in his abilities. He is no friend of mine. 90% are not friends. آپ کی کیا پارٹی میں سارے friend is a different thing یار. نہیں آپ نے ایڈمٹ کیا, میں زبیر صاحب کی قدر کرتا ہوں. آپ نے یہ بریکنگ چلائی سر آج, ایسا اقبال میرا دوست نہیں ہے, میرا جنرل سیکرٹری نہیں سر, نہیں ان کی ریسپیکٹڈ پارٹی کا. اچھا مجھے چھوڑیں, زبردست گپ شپ چل رہی ہے, لیکن ابھی بریک مجھے لینی. بریک کے بعد آ کے میں نے بات کرنی ہے, اسلام آباد میں 3 مہینے کی پابندیاں وزیر اعظم نے کیوں لگائی ہیں, کیا کوئی اور فیصلہ بڑا کر رہے ہیں, یہ کوئی فیصلہ بڑا کر رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے اسلام آباد. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پورے سسپینس پھٹ گیا ہے اسلام آباد کے اندر. یہ پرائم منسٹر نے 3 مہینے سب کو کیوں روک لیا؟ اچھا یہ اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ تو کیلیبر اور لیک آف کیلیبر اور لیک آف کیپیسٹی اور انکمپٹنس اور ان پروفیشنلزم تو ان کے پرائم منسٹر کی ہے, جس کو یار ایک دن سائن کرتے کمرس منسٹر کے طور پر سمری ECC میں جانے کے لیے, دوسرے دن کیبنٹ میں بیٹھ کے اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. Such is the level of poor. تو ان کے منسٹر نے کہا تھا نا کہ پرائم منسٹر ویئرز ڈفرنٹ ہیٹس, تو ڈفرنٹ اس میں وہ کرتے ہیں کام. Let's not discuss performance. اچھا یہ بتائیں, یہ 3 ماہ کا کیا سسپینس ہے؟ پورے پاکستان میں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کیا ہونا ہے 3 ماہ میں, یا آپ لوگ کوئی بڑے فیصلے کر رہے ہیں, کوئی اور کر رہا ہے, یہ 3 ماہ کا ٹریول بین کیوں لگ گیا ہے؟ سر وہ تو جب بھی کوئی وزیر جانے کو کہتا ہے تو پرائم منسٹر کا یہ وطیرہ ڈے 1 وہ تو انڈیویجولی کہتا ہے. 3 مہینے کا بلینکٹ بین کیوں لگا؟ نہیں یہ تو سر آپ لوگوں کی مہربانی ہے, میڈیا پک کر لیتا کوئی نہ کوئی چیز, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ تم 3 مہینے تک ابھی کہیں مت جاؤ, ابھی تم ٹرپ کر کے آئے ہو. وہ ابھی تم ٹرپ کر کے آئے ہو, یہ نہیں چلا ٹیم نہیں, سب پہ ہوا ہے. انہوں نے جنرلی ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرو, سرکار کے پیسے بے دردی سے 1 روپیہ بھی اگر ضرورت سے زیادہ خرچ ہو اس کو روکو. زبیر صاحب یہ کوئی 3 مہینے کی کیا کوئی ہے کوئی؟ جی میں نے سنا ہے کہ 3 مہینے انہوں نے ظاہر ہے ناراض ہوئے تھے, حالانکہ پہلے ایک دفعہ انہوں نے کوسار جانے پر منع کر دیا تھا کہ میرے پرفارمنس کیبنٹ کی کیسے اچھی ہوگی, ہر وقت کوسار میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ایسی نہیں میں بالکل آپ کے ٹی وی پر کہہ رہا ہوں یار, کوئی ڈینائی کر دے
کہ انہوں نے کوسار میں یہ کیونکہ بیٹھتے تھے شاموں کو جا کے راتوں کو, اور دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ, آئی ہیو نو ایشو. بھائی آپ کو کام سے ہونا چاہیے یار. آپ کا اگر کوئی آپ کا اگر فائنینس منسٹر ہے, راتوں کو کوسار نہیں بیٹھتے تھے. اچھا دن کو بیٹھتے تھے تو ایون ورس کہ بھائی کام کاج ہے نہیں یار. آپ کو ریزلٹ چاہیے ہوتے. یو اے گڈ مینیجر از ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ باہر کیا 3 مہینے سیاسی طور پہ کسی بھی وجہ سے اہم ہے؟ کیا اگلے 3 مہینے کسی بھی وجہ سے گورنمنٹ کے لیے ڈینجرس ہیں؟ آئی تھنک اٹ از پرائم منسٹر کو اس چیز کا تو لگتا ہے ادراک ہے کہ جی 3 مہینے جو ہیں اگلے بہت کروشل ہیں from the point of view of whether they can start to show some kind of improvement or delivery and so on. سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی. مہنگائی کی کل نمبر آئے اس کو ایک دم سے واپس کھینچ لیا. 11.5 سے اوپر مہنگائی چلی گئی, وہ صرف سی پی آئی, اور باقی تو وہ 18% سے اوپر ہے ایس پی آئی. اینی ویز وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی جو آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیڑھی کھینچ لی گئی ہے, اب انہوں نے سروائیو کیسے کر رہے ہیں, کیسے, ان کو عادت نہیں ہے نا 2011 کا اکتوبر سے. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کا سیکرٹ ٹارپیڈو ہیں, پی ایم ایل این کا سیکرٹ ٹارپیڈو ہیں, آپ بیہائنڈ دا سینز بڑی چیزیں کرتے ہیں, ملاقاتیں نہیں کرتے. وہ تو کوئی 3 مہینے کا تعلق نہیں ہے, کوئی ملاقاتیں تو نہیں آپ کی ہو رہی یا ہونی ہیں, کوئی ایسا سین تو کوئی نہیں ہے. نہیں جی مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کوئی ملاقات کرنی ہے. میں مالک صاحب کو بتاؤں کہ ہمارے وہاں بڑا پیٹنٹ یہ سینٹینس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی موجودگی میں کہ جو ٹاپ بیٹسمین ہے نا پی ٹی آئی کا, وہ مریم نواز ہے. شی از ہیلپنگ اس آل دا وے. یہ دیکھیں اب اسد عمر کی وجہ سے, حالانکہ ٹاپ بیٹسمین اسد ہے. نہیں وہ تو آپ بھائی ہے تو آپ نے ٹاپ بیٹسمین کہہ دیا. مڈل آرڈر نہیں ویسے جتنا دیکھیں ان کا یہ بات تو زبیر why everything when it comes to your family is top. Why not? Everything is top when it comes to your family. Why? He is the most competent. By far the most competent minister that you have. آپ کی دھڑام سے گر جائے حکومت. چلیں آپ بھائی ہیں نا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کہہ دینا کہ نہیں. میں کیوں کہوں بھائی, مطلب آپ گنڈاپور وغیرہ سے میچ کر رہے ہیں. میرا تو آبجیکشن یہیں پہ آ گیا کہ جب it comes to your family it's everything is top. دیکھیں coming back to the point, وہ جو میں اس ثاقب نثار وہ دیکھیں وہ بھی 3 مہینے کا حصہ ہے, کیونکہ اگلے 3 مہینے میں جو پریشر ہم ڈال رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, آئی تھنک وہ اس کا یہ رزلٹ آئے گا. دوسری چیز مریم نواز کا جو کیس چل رہا ہے, تاریخیں آپ لیتے ہیں ساتھ ہی سائٹوں پہ شروع کر, آپ امیجن کریں انشاءاللہ تعالی بہت جلد جب مریم نواز کا فیصلہ آئے گا اور وہ ان ہر فیور سو سارا ٹیکٹکس پریشر کا یہی ہے. نہیں انشاءاللہ تعالی میرٹ پر, پیور میرٹ پر. اگر آپ مالک آ کے اٹینڈ کر لینا, آپ اپنے نمائندے سے پوچھ لیں جو کورٹ میں ہوتے ہیں کہ نیب کے پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے, وہ جب ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا وہ ماحول ڈیفرنٹ تھا. اب میں آپ کو تو پھر آپ تاریخیں کیوں ڈلوا رہے ہیں, ہونے دے فیصلہ جلدی سے. ایک تو پلیز یہ جو آپ کہتے ہیں نا تاریخیں کیوں ڈلوا رہے ہیں, یار جتنی تاریخیں بھگتی ہیں مریم نواز نے اور نواز شریف نے, پاکستان کی تاریخ میں نہیں کسی نے کی ہوئیں گی, یا شاید خاقان عباسی اور دوسرے لوگوں نے. عمران خان تو 50 تاریخیں نوٹس پھاڑ دیتے تھے, ایک دفعہ نہیں حاضر ہوئے, ایک دفعہ, اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں. آپ کا ہر جواب آپ لوگوں کا واٹ اباؤٹ پہ کیوں ہوتا ہے, اس نے یہ کیا, آپ اپنا جواب دیں, آپ تاریخیں کیوں لے رہے ہیں, یہ تو ہیں برے, ختم ہوگی بات. چلیں اچھا ایک سیکنڈ, لاسٹ ٹائم کس نے ٹائم مانگا تھا, نیب نے مانگا تھا, نیب پروسیکیوٹر جواب دے رہی ہے, اس کے بعد پھر ٹائم لیا, اگلی بار آپ نے ٹائم لے لیا. جب اس نے اتنے زیادہ سوال پوچھے ابیٹمنٹ کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, ہاؤ از مریم نواز انوالوڈ ان دس ہول تھنگ, جب یہ سوال پوچھے تو نیب پروسیکیوٹر ہیڈ نو آنسر, بیکاز اس کا آنسر ہے ہی نہیں. وہ تو سوچ رہا تھا مجھے پھنسا کیا دیا, وہ کیا جواب دے. نیب جج نے جب صرف یہ پوچھا کہ کرپشن کب الزام لگایا ہے, اپارٹمنٹس کب خریدے گئے تھے آپ کے ساتھ 93 میں. اچھا, اور مریم نواز ہاؤ ڈز شی کم ان, وہ جی ٹرسٹ ڈیڈ ہے 2006 کی, تو 13 سال کے بعد جو ٹرسٹ ڈیڈ سائن کی تھی تو کرپشن میں ابیٹمنٹ کیسے ہوگی تھی 1993 میں یا اس سے پہلے, مطلب ہی ہیڈ نو آنسر. فیصل صاحب ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کا ایک ہی بیانیہ سب سے اسٹرانگ, کرپشن ہم نے کرپشن ویڈ آؤٹ کرنی ہے. اکانومی میں تو برا حال ہے, اس میں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, مہنگائی ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے. اکنامک پلان گورنمنٹ کا کلیئرلی لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ, اور کوئی امید ابھی پلاننگ کمیشن اور فائنانس منسٹری کا ایک اکاؤنٹیبلٹی تھی. 3.5 سال ہو گئے, آپ ایک کنوکشن بھی نہیں لے سکے. سر دیکھیں ہے کیا پھر دکھانے کے لیے, دیکھیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک پالیسی لائن دے سکتے ہیں کہ there will be no compromise
ود ان اور آؤٹ سائڈ. اندر بھی کوئی چیز اکاؤنٹیبلٹی کو تب بھی نہیں روکا جائے گا, باہر بھی پالیسی. نہ ہم جج ہیں, نہ ہم پروسیکیوٹر ہیں, نہ ہم عدالتیں ہیں, نہ ہم نیب ہیں, نہ ہم ایف آئی ہیں, سب اٹانومس ادارے ہیں. اٹانومس اداروں کو آزاد کیا جاتا ہے, اپنے بندے بٹھا کے نہیں کہا جاتا فیصلے کر لو. تو ہم نے ایسا کام نہیں کیا, اور میجورٹی بائی اینڈ لارج ان کے اپوائنٹیز اپنے اپنے ٹائم پورے کر رہے ہیں. تو ہماری اگر ٹاپ اپوائنٹمنٹس بھی دیکھیں, اگر آپ ٹاپ اپوائنٹمنٹس وہ ساری ان کی ہوئی ہیں جو اپنا ٹینیور پورا کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ ہم کرتے ہیں, ان کے بندے آگے ہٹا دیتے, اپنے لگا دیتے, تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بندے نہیں ہٹائے. دیکھیں نا امریکہ میں 31%, امریکہ میں 31% مہنگائی, 31% مہنگائی کدھر امریکہ میں. او بھائی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جرمنی میں مہنگائی, لنڈن میں مہنگائی, سعودی عرب میں مہنگائی, دبئی میں مہنگائی, چائنا میں مہنگائی. ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا واٹس ایپ کے اوپر, ساری چیزیں آئی رہی نا خبریں. انٹرنل وہ ہوگا جس میں 31% دکھائی گئی. او بھائی امریکہ میں 2 یا 1% مالک صاحب دیکھیں, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. یہ کہتے ہیں ہم برے ہیں, سب فلانا ہے. آپ ان کو ایک جگہ پہ بٹھائیں, ایک شو کے اوپر, ان سے کہیں فیصل کی پارٹی نے برباد کیا ملک, آپ کو اگر چانس دیں تو آپ کیسے بات کریں گے اس ملک کو؟ اور آباد کرنے والے میرے پاس یہ کہتے ہیں ہم سلوشنز نہیں بتاتے. یہ بالکل صحیح سوال ہے ان کا. سلوشن ابھی ورلڈ کپ اگر آپ نے فالو کیا ہے, نمیبیا کی ٹیم بھی تھی, اسکاٹ لینڈ کی ٹیم بھی تھی. ابھی اسکاٹ لینڈ والے کہیں کہ یار ہمیں کرٹیسائز نہ کریں, ہمیں یہ بتائیں ورلڈ کپ ہم کیسے جیتیں گے. بھائی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے نا, کیلیبر بھی ہوتا ہے, کوئی ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اگر آپ میں ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں, کیا سلوشن بتائیں؟ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے جا کے ایسے کور جہاں فیلڈر نہ ہو 4 مار دینا. اچھا میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے, میں آپ سوال کرتا ہوں. آپ آئی بی ایم میں کارپوریٹ پوزیشن پہ تھے, بڑی ٹاپ پوزیشن پہ, آپ کو پاس گورنر کا ایکسپیرینس تھا؟ ایکسپیرینس کام کرنے سے آتا ہے نا, کام کرنے سے. میں مجھ سے پوچھے وزارت کا, مجھے تھوڑی کوئی اے بی سی پتا تھی. بھائی آپ جگہ پہ جائیں گے تو جگہ کو سنبھالنا سیکھیں گے نا, چلانا سیکھیں گے. تو 3.5 سال ہو گئے ہوں, اور کتنا ٹائم دے, 30 سال کے لیے الیکٹ کر لیں. او بھائی اب آپ کی وزارت کی بات نہیں کر رہا, میں پورے میں اپنی وزارت کی بات کر سکتا ہوں. نہیں کیوں نہیں بات کر سکتے. تجربہ کیسے ہوگا اگر 6 مہینے کے بعد وزیر بھی چینج کریں گے, چیف سیکرٹری بھی چینج کریں گے, 4 فائنانس منسٹر آ چکے ہیں, 4 فائنانس منسٹر چینج کریں گے, انرجی منسٹر کتنے آ چکے ہیں, 6 ایف بی آر چیئرمین آ چکے ہیں, 3 انرجی منسٹرز, 4 فائنانس منسٹرز, 8واں ایف بی آر کا چیئرمین ہے. اچھا 5واں بی او آئی چیئرمین ہے. آپ اتنے زبردست ایکسپیرینس اینکر ہیں, کتنی جگہوں سے آپ ہم پہ آئے, جیسے جیسے پرفارمنس ملتی ہے, جیسے جیسے پلیٹ فارم ملتا ہے. ہم نوکریوں سے تو نہیں نکل کے آئے, ہم تو چھوڑ کے آئے نا, ہم تو بہتر ٹرمز پہ آئے نا, بہتر ٹرم پہ. تو جو پی ایم کو بہتر ٹرم لگا اس نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا, ختم ہوئی بات. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اب آپ پی ایم کی ہر چیز کو پکڑے, وہ کھیڑی کیوں پہنتا ہے, وہ سلوار قمیض کیوں پہنتا ہے, وہ ویسٹ کوٹ کیوں پہنتا ہے, وہ سوٹ کیوں نہیں پہنتا, وہ برانڈڈ جوتے کیوں نہیں پہنتا. آپ نے کبھی ریلائز کیا ہے کہ یہ لوگ اس لیے بھی ابھی تک لوگوں کو پسند آ رہے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ پسند آ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار ان سے تو وہی بہتر تھے, پرانا پاکستان. بڑا سمپل ہے نا, بڑا سمپل ہے. میں فیصل بتا دیتا ہوں, آپ اس کو چھوڑ دیں, کنوکشنز کو چھوڑ دیں, کچھ بھی چھوڑ دیں پاس. ایک عام پاکستانی ہے, اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے مہنگائی. اگر ہم نے 5 سال تک مصنوعی طور پر رکھی تھی, اس کو اس سے کیا کنسرن ہے؟ اس کو تو اس سے کنسرن ہے کہ اس کو سستی چیزیں ملتی تھی, اور آپ سستی, آپ کہتے ہیں نا مصنوعی طور پر, 5 سال تک مصنوعی طور نہیں ہوتا بھائی. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کے میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ ہمیں روزانہ بتایا جاتا ہے اتنے بلین کا نقصان ہو گیا, ڈالر سمگل ہو رہا ہے افغانستان. کیا آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایک سلوشن ہے کہ اس ڈالر کے اس جو ارریگولر موومنٹ ہے اس کو روک لے, سنبھال لے, ہماری جان میں سکون آئے, مگر اس پہ کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ میں شیئر کروں گا اس بریک کے بعد. جی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈالر کے اوپر آج ڈالر جونسا ہے تقریباً 176.50, 177 ہی آپ لگا لیں پہ جا چکا ہے, ہائیسٹ ایور پہ ٹچ ہو ہی جا رہا ہے. مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے, اور ٹی ٹی جونس یہ وہ آپ تو خود بزنس مین ہیں, وہ تقریباً 180 کے اوپر چلی گئی بھی ہے. تو برا حال ہوا ہے اکانومی کا. ایک میٹنگ ہوتی ہے, کل بھی ایک میٹنگ ہوئی, اور گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا, تو انہوں نے ڈیلیگیشن سے نہیں ملے, انہوں نے ڈپٹی گورنر کو دے دیا. افغانستان ہمیں سنایا جاتا ہے ہر وقت فیصل کہ جی افغانستان میں اتنے ڈالر چلے گئے, یہ اب ہو کیا رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے ناظرین, آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. گورنمنٹ نے ایک پالیسی اچھے وقت میں بنائی ہوئی تھی کہ افغانستان اور آذربائیجان سے جب آپ امپورٹ والا کا ایک آرڈر تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی پہلے آپ ایڈوانس میں ڈپازٹ جمع کروائیں گے ڈالرز, پھر اس کے اگینسٹ ایکسپورٹ ہوگی. اس زمانے میں تو بہت پیسے آ رہے تھے, امریکہ کے پیسے آ رہے تھے, افغانستان سے لوگ, آپ کا بزنس چل رہا تھا. اب وہ ہو نہیں رہا.
اب بڑا انٹرسٹنگ ہے, میری آج بھی ڈیٹیل میں بات تھی. انہوں نے کہا یہاں سے آپ پاکستانی بزنس مین بھیجتے ہیں پیسے افغانستان کا, اور یہاں کا 10 روپے کا فرق ہے منیمم ٹریڈنگ کا, اور وہ آپ یہ ڈیلرشپ سے نہیں لے رہے, منی ایکسچینجز سے نہیں لے رہے, کیونکہ وہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. کیونکہ جن لوگوں نے پہلے پیسے لیے ان کو ایف آئی اے نے زندگی حرام کی ہوئی ہے, کہاں پیسے لیے. اب لوگ 7 سے 8 روپیہ بلیک مارکیٹ سے ڈالر لے رہے ہیں, وہ ڈالر افغانستان بھیج رہے ہیں, وہاں سے وہ یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہاں سے وہ پیسہ وہاں پہ 2 روپے ایکسٹرا مل جاتے ہیں, وہاں پہ وہ کیش کروا کے یا دبئی بھیج دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کو بار بار کہا گیا, یہ آفر دی گئی کہ آپ کم از کم ان حالات میں افغانستان سے پری پیمنٹ والی کنڈیشن ہٹا دیں یا روپے میں ان کو ٹریڈ کرنے دیں. اس میں بات چل رہی ہے, کر رہے ہیں. اس بات کو ہفتے گزر گئے ہیں اور روزانہ بلینز ٹھک رہے ہیں ہمیں فورن ایکسچینج میں. گورنر صاحب مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں, فائنانس منسٹر کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. فائنانس منسٹر کیا کرتے ہیں؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے فیصل کہ یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے. اگر آج سے ہفتہ پہلے بھی ہو جاتی, 10 دن بھی ہو جاتی, یہ جو روزانہ ڈالر تباہی پھیر رہا ہے یہ نہ پھرتی. لیکن وہی گیس کی پرواہ نہیں ہے, ڈالر ٹائم پہ نہیں لیا, یہ ڈالر کا ریٹ طے کر لیں گے, بلینز اوپر نیچے ہو رہے ہیں. یہ جو ٹھنڈ پروگرام ہے نا chilp.com, اس نے بڑا غلط کیا. مالک صاحب یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز, میں نے آپ کو اسپیسیفک ایگزامپل دی ہے, آپ کہیں کہ چل پروگرام ہے. دیکھیں کیوں میں فائنانس منسٹر نہیں ہوں تو میں ڈیٹیل میں تو نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ایگزیکٹلی فائنانس منسٹر کے مائنڈ میں کیا ہے, وہ کیا اس کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. بٹ آئی ایم شیور جو بہتری کی طرف جا سکتا ہے اور بہتری کا راستہ ہے وہ بڑا قابل آدمی ہے, اور آج کا قابل نہیں ہے شوکت ترین صاحب. وی نو پیپلز پارٹی کے زمانے میں بڑی ڈلیوری کی تھی انہوں نے. اب آپ دیکھیں سر, آپ کو فائنانس منسٹر لے لیں گے نا سر اگلی بار آپ کی پارٹی والے, اگر آپ ہی لیں گے, آپ لوگوں کو اپنا تو ہے کوئی نہیں. بٹ آن اے سیریس نوٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, جب تک یہ اپنی ڈیسیشن میکنگ پروسیس کو نہیں دیکھیں گے نا, اور ہمارے ہاں کویسچن ڈیسیشن میکنگ پروسیس کو نہیں ہوتا, اس کو کلاؤڈ کر دیا جاتا ہے 30 سال سے جو گند ہے. بھائی آپ آج جو فیصلے کر سکتے تھے, چاہے وہ ایل این جی کے حوالے سے, چاہے یہ ڈالر کے حوالے سے, اس کے بدلے کیا کر رہے ہیں فائنانس منسٹر؟ اگر آپ دیکھیں ابھی اسٹاک مارکیٹ گئے تھے, تھریٹ کر رہے ہوتے کہ جس نے ڈالر خریدنے ہیں وہ بند کر دے. ڈالر چڑھ گیا پھر اگلے دن چڑھ گیا. کوئی لفٹ نہیں کرائی مارکیٹ. کون سی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں سپیکولیشن نہیں ہوتا؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ پرائسز بڑھیں گی اور میں گولڈ خریدنا شروع کرتا ہوں, واٹ از رانگ ان دیٹ؟ بیکاز میں اس لیے خریدوں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی نااہلی. میری آج بات ہو رہی تھی ملک بوستان صاحب سے, جی, جو ان کے فوریکس ڈیلرز سے چیئرمین پریزیڈنٹ وٹ ایور. انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمارا اسپریڈ روز کا نا 8 سے 10 ملین ڈالر ہوتا تھا, جہاں لوگ آتے تھے, کاروباری لوگ لیتے تھے پیسے اور پھر ڈالرز خرید کر بزنس والا کرتے تھے. انہوں نے کہا اس وقت ہمارا 2 ملین ڈالرز پہ رہ گیا, اور کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ڈالر اویلیبل ہے 176 پہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں, 176.5 پہ, 1 روپیہ زیادہ انٹر بینک سے. ان کا ہمارے پاس کوئی نہیں رہا, کیونکہ جن لوگوں نے ہمارے سے آ کے لیے ان کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا, ان بزنس مین کو, باقیوں کو زندگی آرام کر دی ان کی. تو لوگ 6 روپے کا بلیک مارکیٹ سے وہی ڈالر لے رہے ہیں ایکسٹرا تاکہ ریکارڈ پہ نہ ہو, اس سے کاروبار کر رہے ہیں اور پیسہ دبئی جا رہا ہے. لیکن گورنمنٹ ایکچولی دے آر ٹرائنگ ٹو ملک صاحب اسپیکولیٹو نیوز ہے نا, اس کا پروف تو نہیں ہے نا کیسا ہو رہا ہے. از دیر اے پروف؟ یہ تو سنی سنی ہو رہا ہے ابھی انڈسٹری میں ہو رہا ہے. فون پہ میں اپوزیشن کا ریٹ کیوں اوپر جا رہا ہے؟ مال آ رہا ہے نا, ڈالر کیوں چڑھ رہا ہے؟ ڈالر کیوں چڑھ رہا ہے؟ ریٹ اوپر 3 بلین ڈالر کا ایگریمنٹ ہو گیا سعودی عربیہ سے, 16 سینٹ کے 15 سال کا کانٹریکٹ بن کے لے جائیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, سعودی عربیہ کے ساتھ 4 سینٹ کی آج بجلی ہے پوری دنیا میں, 16 سینٹ کا کانٹریکٹ کر کے 15 سال کا. تو آپ نے جو سی $4 پہ ایل این جی تھی نہیں لی تھی, اب فرنس آئل پہ بنائیں گے نا 21 روپے کی, تو وہ اس کا کون جواب دے گا؟ وہ تو اس کا جواب آپ جو کنسرن منسٹر اس سے پوچھے نا, مجھے تو ٹیکنیکلٹی اس کی پتہ ہی نہیں ہے. صحیح بات کر رہے ہیں اس کا مطلب دس از دا بیسٹ وے آف سیئنگ کہ ہی از گوفنگ اپ. تو میں کیا کہوں بھائی, مجھے میں کیوں کو گوفنگ اپ؟ آپ نے ٹاپ بھی بتا دیا. زبیر صاحب اس شو پہ آئے, زبیر صاحب نے کیا باتیں کی, مریم بالکل ٹھیک, نواز شریف بالکل ٹھیک, ہمارا خاندان ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہے, ٹھیک ہے, اس میں اپنے آپ کو بھی انہوں نے ٹاپ پہ کر لیا. احسن اقبال کا جواب بڑے طریقے سے ویل لیفٹ کر دیا کہ جی وہ دوست ہے, وہ ریسپیکٹیبل ہے, آنریبل ہے, تو آج کل ان کا پیٹنٹ ورڈ ہے, اور سب کچھ ٹھیک ہے, اور ہم کم نگرائے کے اور ہمیں نواز شریف کو آنے دیں, اور ایفیڈیوٹ کی یہ کہانی ہے جو خاقان عباسی نے آج کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. Let me say once again, آپ فکر نہیں کریں, نواز شریف will come back and become the prime minister for the 4th time. Make no mistake. When will he come back? اپنے ٹائم سے آ جائیں گے. اپنا ٹائم کون سا ہے؟ آپ کو بتا کے آئیں گے. پہلے آپ سے انڈیا کی مووی تھی گلی بوائے, اس کا گانا تھا اپنا ٹائم آئے گا. اس لیے نہیں بتا رہے, یہ اپنا ٹائم کب آئے گا بھائی؟ آج اگر اناؤنس, سپوز کریں میں اناؤنس کر رہا ہوتا کہ نواز شریف ابھی آ رہے, تو یہ تو ان کے تو ہاتھ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے. یہ پہلے فون کرتے عمران خان کو, سر آپ نے سن لیا,
وہ لندن میں اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم میں جائیں گے نا تو ہمارے واٹس ایپ پہ آ جائے گا اتنا سر ہم کرمنل کے پیچھے جاتے ہیں. ہم کرمنل کو دنیا کسی پاتال میں چلا جائے اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں کب ہمارے ہاتھ میں آئے گا. تو ہم مجرم کو مجرم کی طرح لے کے تو آپ ان کا خون خشک کروا دیں, بلوا لیں میاں صاحب کو. بالکل آئیں گے, بہت جلد آئیں گے. ایکسپیکٹڈلی ٹائم از آف اسینس. ٹائمنگ جو ہوتی نا, دیٹ از دا کی تھنگ. سو ویل ٹائم اٹ. اینڈ نواز شریف نوز مور دین اینی ون ایلس کہ پالیٹکس میں کب انٹری ہونی ہے اور کب ایگزٹ ہونی ہے. اس سیاست کا ہم نہیں ریپلیسمنٹ بن سکتے. ہاں آپ نہیں ہو سکتے. چلے آپ دونوں کا بہت شکریہ. باقی ناظرین ساری باتیں ہوں گی, لیکن آئی ہوپ کہ جو ہم نے ڈالرز پہ بات کی ہے کہ حکومت, میں نے اسپیسیفک اگزامپل اس لیے کوٹ کیا کہ یہ اتنا کرٹیکل معاملہ ہے. روزانہ ڈالر کے اوپر ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہمارے بلینز ایڈ ہو رہے ہیں ڈیٹ کے اندر, ہماری امپورٹس افیکٹ ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس افیکٹ ہو رہی ہیں. لیکن ایک سمپل ایشو, اور ہمیں بار بار افغانستان سنایا جاتا ہے, افغانستان میں اتنی اسمگلنگ ہوگی, افغانستان میں اتنا ڈالر چلا گیا. اسپیسیفک ایک سلوشن ہے, اسپیسیفک چیز سامنے ہے. اس پہ گورنر کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ ڈیلیگیشن سے ملتے, ڈپٹی گورنر کو ان کے ذمہ لگا دیا, اور وزیر خزانہ نے تسلی دی کہ میں کر لوں گا. لیکن ساتھ ہی وزیر خزانہ یہ بھی ہر بیان میں کہتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی سے تو میرا تعلق نہیں ہے, وہ تو گورنر صاحب کی ہے. تو یہ سمیع اللہ, کریم اللہ, یہ جو چل رہا ہے, اس سے پتہ نہیں آپ کا ہمارا کیا بنے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.